बैक। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीना दाऊद के साथ। लाइव प्रोग्राम है 846606 पर आप हमसे राबिता कर सकते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की बात से करेंगे तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे, नंबर हो जाएगा 05184466606। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डायल करेंगे 009251846607। सफदर बिलो साहब की कॉल आई, प्रोग्राम को आपने अप्रिशिएट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामी ईरानी इनकलाब पर आज का हमारा खुसूसी प्रोग्राम है, क्या रीजंस थे जिसमें 1979 में ईरान में जो इनकलाब आया उस पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन कर रहे हैं। तमाम हमारे ईरानी बहन भाई जो कि दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं, 11 फरवरी उनके लिए बहुत एक अहमियत वाला दिन है, एक ऐसा दिन है जिसमें उनको सही मायनों में आज़ादी मिली। वो सारे जुल्म सितम जो कि वो पिछले 100 साल से बर्दाश्त कर रहे थे, उससे उनको रिहाई मिली। ईरानी हमारे जो बहन भाई हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, और इसी तरह से हमारे लिए भी, क्योंकि हमें खुश होना चाहिए जब हमारे मुसलमान बहन भाई जो है वो अपने मुल्क में खुश हों, या किसी भी मुश्किल से जब उनको छुटकारा हासिल हो, तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम है ये पसंद आ रहा होगा। आज हमारे स्टूडियोज़ में जमील कलंदर साहब मौजूद हैं और अज़हर अली आबिदी साहब मौजूद हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है इल्लामा इकबाल की जो है शायरी फ़ारसी में, वो भी हम यहाँ पे सुन रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे शायर हैं जिनका उनके बारे में भी जनाब उनकी भी शायरी यहाँ पे हमें जमील कलंदर साहब सुना रहे हैं, और साथ ही साथ इस्लामी ईरानी इनकलाब के रीज़न्स पे बात हो रही है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं अज़हर अली आबिदी साहब से पूछ रही थी कि जो ये ईरान में जो इनकलाब ये जो गुज़रा, ये इसकी क्या अहमियत है और इससे हमने क्या कुछ हमें सीखना चाहिए। मैं ये भी इनसे पूछना चाहूँगी कि आबिदी साहब, ये जो हम 1979 आज से जिस तरह से आप कहते हैं कि अब 36 साल हो गए हैं इसको, हमें यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? अच्छा, इसमें जो सबसे एक बहुत अहम समझने की बात है कि इनकलाब इस्लामी ईरान के कायदीन ने इसे कभी ईरानी इनकलाब नहीं कहा, इसे हमेशा इस्लामी और इंसानी इनकलाब कहा। इसीलिए जो ईरानी कायदीन ने अपने लीडर्स बनाए उनका ईरान से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं था, जैसे इकबाल हैं। अब मुझे मौजूदा जो रहबर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनका जुमला जो उन्होंने शालीमार गार्डन में जब उन्हें शाइया दिया गया था 1985 में, वो तशरीफ़ लाए थे, कहा कि मैं कायद आज़म का मद्दाह और इकबाल का मुरीद हूँ। ये कोट अनकोट उनका जुमला है, मैं कायद आज़म का मद्दाह और इकबाल का मुरीद हूँ। और जैसे मैंने कहा कि वो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, इकबाल, कायद आज़म और इसी तरह दूसरे जो मशाहिर हैं हमारे, उनके नाम बिल्कुल ऐसे लेते हैं जैसे वो अपने, लिहाजा उन्होंने इसको कभी महदूद नहीं किया, हमेशा इसे इस्लामी इनकलाब का। अब जहाँ तक बात आपके क्वेश्चन की है, बहुत अहम क्वेश्चन, और मैं कहूँगा कि आज की इस नशिस्त का जौहर जो है, एसेंस जो है, वो यही होना चाहिए, हम क्या सीख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ये देखें, सबसे पहले तो हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम वापस अपने ओरिजिन की तरफ जाएं तो हमें इंसानी हकूक़, इस्लामी हकूक़, बंदों के हकूक़, खुदा के हकूक़, अपने हमसायों के हकूक़, अपने माँ बाप के हकूक़, इसके बाद जो हमारे फ़राइज़ मुआशरे के हवाले से हैं, खुदा के हवाले से हैं, वो सारे हमें रसूल अल्लाह की तालीमात में मिलेंगे। तो एक तो हमें वापस जाना चाहिए अपनी तहज़ीब की तरफ, अपनी सकाफ़त की तरफ, अपने रूट्स की तरफ, बजा आपने कहा, और यही कामयाबी है, एक बात। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त भी ईरान पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन ईरान की ख़ुद इन्हिसारी पर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन ख़ुद इन्हिसारी पर फ़र्क नहीं आया। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, ख़ुद इन्हिसारी। ईरान इस वक्त दुनिया का कोई 7वां मुल्क है कि जिसने ख़ुद अपने खलाई स्टेशन जो है वो उसमें भेजे हैं, खला में। एक बहादुर नेशन है जी, यानी 7वां मुल्क है कि जिसने खलाई जहाज़ जो हैं वो उसके इस वक्त फ़ज़ा में गर्दिश कर रहे हैं। 7वां या 8वां मुल्क है, 7वां है जहाँ तक। इसके बाद शायद कोई 4था या 5वां मुल्क है जिसने स्टेम सेल से कैंसर का इलाज दरियाफ्त किया है। अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसी तरह अभी मैंने ये एक मिसाल के तौर पे कही है कि खुद निसारी की बिना पर इस वक्त वहाँ पर बहुत तरक्की हुई है, खा वो फौजी टेक्नोलॉजी हो, मिज़िल टेक्नोलॉजी हो, या ख़ास तौर पर ये जो मैंने साइंस और टेक्नोलॉजी की बात की, मेडिकल साइंस की बात की, हेल्थ की बात की। तो दूसरा कि खुद निसारी हमें सीखनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये खुद हमें डेवलप करनी चाहिए, अपने रूट्स की तरफ जाना सीखना चाहिए। तीसरी चीज़ खुद एतमादी, कि आदमी को और कौमों को अपने पर यकीन होना चाहिए। जो इकबाल ने, फिर वही बात आ रही है कि इकबाल ने भी बार बार इश्क और यकीन की बात की, यकीन महकम की बात की, कायद आज़म ने
بات کی، یہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے۔ ہمیں بہرحال اپنے اپنے ملک، جیسے ہمارا گھر ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ قبیلے اس لیے بنایا گیا کہ تمہارا تعارف ہو۔ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، وہ ملک ایران ہے، اسی طرح اور ہمارے عرب ممالک ہیں، یعنی اپنے اپنے ملکوں کے حوالے سے قومیت کا تشخص اور وہ ایک جو خودی کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو ہونی چاہیے، لیکن تعلیمات کے حوالے سے، تہذیب کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن کو وسیع کرنا چاہیے، ایرانی تہذیب سے سیکھنا چاہیے۔ اب میں بیچ میں ایک اور بات بھی کروں آپ کو کہ جو شیعہ سنی کی تفریق ہے یہ بھی ختم کر دینی چاہیے۔ ایران میں ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا خوبصورت نام لیے، اور میں بھی مسحور ہو کے سن رہا تھا کہ ایران کے جو قائدین ہیں اپنا ہیرو یا جن سے سیکھتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ سعدی کو، شیرازی کو، رومی کو۔ یہ مروجہ جو ہماری اصطلاحات ہیں اس میں سنی تھے، یہ اہل سنت تھے، یہ سعدی بھی، شیرازی بھی، مولانا روم بھی، فردوسی بھی، لیکن وہ اس شیعہ سنی کی تقسیم سے ماورا ہیں، یہ چیزیں بہت پیچھے رہ گئیں، ہمیں بھی اس تقسیم سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں، یعنی رنگ کے بت جو ہیں، نسل کے بت جو ہیں، شیعہ سنی کے جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے ہمیں توڑ دینے چاہیے، یہ سب کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں انقلاب ایران سے۔ صحیح، بہت خوبصورت انداز میں اب اظہر علی عابدی صاحب نے یہاں پہ گفتگو کی اور بتایا، اور بہت اچھے ہمیں سنہری اصول بھی بتائے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں تو ہم ایک اچھی نیشن بن سکتے ہیں، اور دوسرے ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان سے بھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور بہتر اور خوبصورت ہو سکتے ہیں۔ اور ایران کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو جو اپنے زور بازو پہ اگر ہمیں ٹرسٹ ہو جائے پاکستانیوں کو بھی، اور اگر ہم کہیں کہ جی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں، اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم بھی ایران کی طرح ہی ابھریں گے۔ اور جس طرح سے آپ نے ایران کی ترقی کے ایک لسٹ ہمیں بتائی، اس طرح سے پاکستانیوں کی بھی ڈیفینیٹلی ہوگی۔ بس یہی ہے کہ اپنے پہ یقین رکھیں کہ ہم کر سکتے ہیں، دوسروں کو مت دیکھیں۔ 846606 پر آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اچھا جمیل قردر صاحب، آپ سے بھی یہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اسلامی ایرانی جو انقلاب ہے اس کا پورے ریجن پہ کیا اثر ہوا، میں چاہوں گی اس کو ڈسکس کیجیے۔ اس میں یہ ہوا کہ وہ جو کلچر تھا عیش و عشرت کا، شاہ خرچی کا، فضول خرچی کا، اور ایک جیسے کہ انسان اس میں خود کو اجنبی محسوس کرے، صحیح، اور انسان محسوس کرے کہ اپنے دیس میں پردیسی ہے، اپنے دیس میں پردیسی ہے، اور اپنے گھر میں بے گھر ہے۔ واہ، اپنے گھر میں بے گھر ہے اور اپنے دیس میں پردیسی ہے۔ اس قسم کا کلچر جو ہے ختم ہوا، اور اس نے وہ کیا کہ جس میں مقولہ ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، نہ کہ لو تھنکنگ اور وہ ہائیسٹ لیونگ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ اصل میں انسان کی جو عظمت ہے وہ یہ نہیں ہے یہ جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو میٹیریلسٹک یا میکینسٹک، وہ سوچ پہ ہے۔ علامہ صاحب یہی کہتے ہیں کہ علم را ای نوجوانی شوخ و چنگ، فکر می باید نہ ملبوس فرنگ، کہ علم کے لیے اور فکر کے لیے اے شوخ و چنچل نوجوان، یہ مغز کی ضرورت ہے، یہ لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ یہ صوفہ اور یہ سیٹ اور یہ تمام چیزیں، آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، درخت کے نیچے پڑھ سکتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے۔ یہ جو سمپل لائف ہے، جو نیچرل لائف ہے، بیک ٹو نیچر، یہ جو اسلامی انقلاب جو میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک فلسفہ، ادب اور تصوف، عرفان اور کمپیریٹیو ریلیجن کے طالب علم کی حیثیت سے، بیک ٹو نیچر، بیک ٹو سمپلسٹی، بیک ٹو یور اون ہوم، ٹو یور اون روٹس، جہاں انسان اپنے گھر میں خود کو بے گھر محسوس نہ کرے۔ میں ایک دفعہ گیا تھا، میں جب کبھی کسی سپر مارکیٹ میں کہیں جاتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک اس میں آیا ہوں، ایک فیک ورلڈ میں آیا، ایک فیک ایلیوژن میں آیا ہوں۔ اور وہ جیسے کہ کارل گوستاو یونگ کہتا ہے کہ آج کل یہ جو بڑی بڑی شاہراہیں ہیں وہاں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اور ایک اور مقولہ، اے گریٹ سٹی از اے گریٹ لونلینس، ایک بہت بڑا شہر بہت بڑی تنہائی ہے، ایسا ہی ہے۔ ایک اور وہ کہتا ہے دا نائٹ میئر اور اربن لائف
شہری زندگی کا بھیانک خواب کہ جہاں جو یتیم اور مسکین اور بچے جو ہے کھلے اس پہ سڑکوں پہ جو ہے سوتے ہیں اور جو مالدار ہے عیش و عشرت کرتے ہیں. مسجد کے اندر نمازی ہیں اور باہر جو ہے یتیم اور مساکین اور بیواؤں کا اور اس کا جمع غفیر ہے. یہ کلچر کیا ہے؟ یہ تو کلچر جو ہے یہ کوئی کلچر نہ انسانی کلچر ہے نہ وہ کلچر ہے. صحیح صحیح اسلامی کلچر ہے. اس قسم کا کلچر وہاں ختم کیا گیا. میں ایک گیا تھا تو مجھے حیرت کی پڑی. ایک سپر مارکیٹ کیا، میرے خیال میں وہ دنیا کا سب سے بڑا سپر مارکیٹ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سپر مارکیٹ کم ہے اور مسجد زیادہ ہے. اچھا، یعنی مسجد سے مراد یہ نہیں ہے یہ جو ہمارا جو وہ ہے، مسجد سے مراد ہے کہ سمپل ہے، جیسے مندر ہے، مسجد ہے، گردوارہ ہے، وہ ہے، سمپل چیزیں انسان کو چاہیے. صحیح. کہ جہاں محسوس نہ کرے انسان کو وحشت کہ میں ایک وحشت گاہ میں آیا ہوں، ایک اس میں آیا ہوں کہ جہاں جو ہے انسان کو وہ ہوتا ہے. صحیح. لہٰذا جو مثلا گریٹ بریٹین ہے وہ بہت بڑا وہ ہے، اس میں ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لاڑو پرانی عمارتیں ہیں، اور آکسفورڈ اور وہ جو ہے وہ جو کیمبرج ہے وہ پرانی وہ بلڈنگ ہے. اس سے یہ عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ بلڈنگیں بنائے اور نئی بنائے، ہمیشہ پرانی ڈھاتے جائیں اور نئی بناتے جائیں. جیسے آپ نے فلیٹ سسٹم کے بارے میں تو اس انقلاب نے یہ پیدا کیا کہ ایک شخص ہے جو سربراہ مملکت ہے، وہ ایک کمرے میں سوتا ہے اور فرش پہ سوتا ہے، اور وہ جو سربراہ ہے وہ ایک مسجد کے پہلو میں سوتا ہے، مندر کے پہلو میں سوتا ہے، قصر میں نہیں سوتا، پیلس میں ایک اس میں. تو اس میں وہ جو محلاتی جو زندگی ہے اور محلاتی جو وہ ہے، اس سے انسان کو یعنی فرش سے انسان کو عرش پہ لے آیا، نہیں عرش سے انسان کو فرش پہ لے آیا. یہ سب سے بڑا وہ ہے، اور یہی انسان کی ضرورت ہے. صحیح صحیح. کہ وہ جو کلچر ہے جو اسکائی اسکریپر، ملٹی سٹوری بلڈنگ، اور وہاں انسان اپنے آپ کو، میں جب کبھی ایک طرح کرتا ہوں مدیہ داؤد کی کسی بڑی عمارت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آئی فیل ایلینیٹڈ، بلیٹلڈ. انسان محسوس کرتے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ عمارت مجھ سے زیادہ مزید ہوئی، یہ بت ہے، اسٹیچو ہے. ہم نے یہ بت سمجھے ہیں، مثلا یہ جو مندروں میں بت، یہ بھی بت ہے، بلڈنگ اتنی بڑی، یہ بت نہیں ہے وہ مندروں والی یا جو وہ اسٹیچو ہے بدھا کا جو میں اپنے اس میں رکھتا ہوں ڈرائنگ روم میں، وہ تو مجھے سمپلسٹی سکھاتا ہے. لیکن یہ بت کیا سکھا رہی ہیں؟ یہ سکھاتے ہیں یہ جو بڑی بڑی بلڈنگ ہے، یا یہ جو سونا اور چاندی، سیم و زر کا جو کلچر ہے کہ جس کا کریز ہے، کمپٹیشن ہے، ارننگ و ہورڈنگ، میسنگ، سفارش و رشوت، اقبا پروری و تمام، یہ کیا کلچر ہے؟ اس کلچر کو وہاں تقریباً ختم کیا گیا ہے. یہ سب سے بڑا ثمرہ ہے. ہمارے نیکسٹ انڈیا کو دیکھیے، سمپل لیونگ. منسٹر ہے جو کچھ ہے وہ پرانی کاروں میں گھومتے پھرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. ہمیں لیٹسٹ ماڈل ہر چیز، ہمیں لیٹسٹ وہ یہ ماڈل چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے. اسی میں جو ہے ہمارا یہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ جو پھر ختم نہیں ہوتی. صحیح، بالکل آگے ہی آگے. تو یہ الہاکم التکاثر حتی زلتم المقابر، اس میں بڑی اچھی بات کی، ختم نہیں ہوتی. کہتے تکاثر نے آپ کو غفلت میں مبتلا کیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا بڑھو. اللہ. یہ الہاکم التکاثر، یہ سب سے بڑا نشہ ہے، سب سے بڑی میں ہے. شراب سے زیادہ خطرناک ہے. صحیح بات ہے. یہ جو مثلاً یہ کیا ضرورت ہے، انسان فرش پہ بھی بیٹھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمپل ماحول، سمپل وہ. یہ ہم جو ہے عیش و عشرت میں اور بڑی بلڈنگ ہے اور تمام چیزیں، اور پھر اسی میں یہ بت ہیں. بت کئی ہیں. ایک دفعہ ایک عربی تھے تو وہ سعودی کے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ جمی کلندر یہ ہے، فلاں ہے، آپ ادھر جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ اصل بت کیا ہیں؟ میں نے کہا مجھے اپنے گھر بلاؤ. اچھا. تو مجھے گھر بلا گئے، سامنے وہ تھا ٹی وی تھا، ڈش اینٹینا. اچھا. میں نے کہا مجھے انصاف سے بتائیں کہ اس ڈش اینٹینا پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟
کیا کہ چھوڑو. میں نے کہا نہیں صاحب بتاؤ واہیات دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ صحیح. اور ساری رات دیکھتے ہو اور پھر نماز بھی پڑھتے ہو. میں نے کہا سب سے بڑا بت آپ کے ڈرائنگ روم میں ہے. صحیح صحیح. اور اسی کے بارے میں آیت ہے. کہتے کون کی آیت؟ میں نے اسی کے بارے میں آیت ہے یہ کہ ما هذه التماثیل التی انتم لہا عاکفون. یہ کیا بت ہیں کہ جن کے لیے تم دن رات جو ہے حالت اعتکاف میں ہو, باہر نہیں نکلتے اور رات کو, وہ یہی بت ہیں. صحیح صحیح. ہمارے بچوں کے بت ہیں, کارٹون اور فلاں فلاں دیکھتے ہیں. صحیح صحیح. اظہر علی عابد صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے بہت, میں نے جو بات کی تھی انقلاب ایران سے سیکھنے کی کہ خود انحصاری ہے, اعتماد ہے اپنی روٹس پہ, تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک اور بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ, اور وہی ہماری تہذیب اور کلچر ہے کہ سمپلسٹی, سادگی, نیچر سے قریب رہنا, یہ ہمیں وہ واقعاً, یہ ابھی بات کر رہے تھے مجھ پہ ایک بڑی عجیب کیفیت ایک مرتبہ طاری ہوئی کہ میں ایران جب گیا تو میں امام خمینی تہران میں جس گھر میں رہتے تھے وہاں گیا ڈاکٹر صاحب, اور وہاں پر وہ جو وہاں پر ایک صوفہ پڑا تھا اور وہاں پر جو آپ کی روزمرہ استعمال کی چیزیں پڑی تھیں اور جتنا چھوٹا کمرہ تھا, وہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس چھوٹے سے سادہ کمرے سے وہ دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے. اس کے بعد جب اس سادگی, اس سمپلسٹی, لیکن اس جس کو کہتے ہیں کہ روب اور جلال والی کیفیت سے نکل کے کچھ ہی دور شاہ کے محل ہیں جو انہوں نے میوزیم بنا دیے, اور وہاں پہ جو رنگینیاں ہیں اور جو فانوس ہیں اور جو چمک دمک ہے اور جو زرق برق لباس ملکہ کا اور بادشاہ کا پڑا ہوا ہے اور جو ڈائننگ ٹیبل ہیں اور چیئرز ہیں اور اتنا کچھ وہاں پر موجود ہے, اور شاہ کی تصویر بھی ہے, اور فوراً دھیان جاتا ہے کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں ہے. اور اس کو وہی جو اس نے بہادر شاہ ظفر نے بھی کہا تھا کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں, تو وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سادگی کہ امام خمینی امر ہو گئے ہم, اور یہ زرق برق اور یہ جو رنگینیاں تھیں, اور شاہ کا آج نام بھی نہیں ہے. تو وہ انقلاب ایران نے وہ جو ایک عروج و زوال کی جو انسانی داستان ہے تاریخ میں, اس کو مجسم کر دیا. آپ نے حقیقی عروج دیکھنا ہے تو امام خمینی کی ذات میں دیکھیے, اور حقیقی زوال دیکھنا ہے تو شاہ ایران کی ذات میں دیکھیے. یعنی انقلاب ایران کا مطالعہ, انقلاب ایران کو دیکھنا, اس کو آبزرو کرنا, اس کا مشاہدہ ہمیں حقیقی عروج اور حقیقی زوال, حقیقی ترقی اور حقیقی پستی, اس کی طرف بھی ہماری نگاہ کرواتا. صحیح صحیح. اچھا, بہت خوبصورت انداز میں اظہر علی عابد صاحب اور جمیل قندر صاحب نے بتایا, اور یہی ہے کہ ان دا اینڈ ہمیں سادگی کی طرف ہی جانا ہے, اور سادگی میں ہی ہماری جو ہے ہم سب کے لیے بہتری ہے. اپنی لیونگ سٹائل کو, اپنی سٹینڈرڈز کو جتنا ہم لو رکھیں گے اتنا ہی ہم ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں. اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں, ہم پنجتن پاک کے گھرانے کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہمیں سادگی کی بہترین مثالیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا جمیل قندر صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ انقلاب کے بعد معاشرے میں جو چینج آیا, میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ تھوڑی سا ذکر کیجئے. بہت اچھا سوال ہے. گفتگو تو کچھ ہو چکی ہے کہ وہ سادگی کی طرف, جو نیچر, بیک ٹو نیچر, اپنائیت کی طرف. صحیح. ہمارے ملک میں بھی جہاں جہاں دیکھے, تہران کا شہر جو شاہنشاہ کے وقت میں تھا, وہاں یہ ملٹی سٹوری فلیٹ سسٹم تھا. صحیح. تو چونکہ وہ تہران جو ہے وہ ایک پورے ملک کا کیپٹل, جیسے ہمارے اسلام آباد, تو جب کیپٹل میں ایک ماڈل قائم ہو جاتا ہے آپ اس کے, تو پھر باقی شہروں میں اس کی کاپی تو کی جاتی ہے, اگر نہیں کی جاتی احساس محرومی پیدا ہوتی ہے. دیکھیں کیپٹل میں تو عیش و عشرت کا سامان موجود ہے اور باقی یہ نہیں ہے, تو رعیت میں ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو اس کو یہ ہے کہ یو ریڈیوس دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اکارڈنگ ٹو دا لیول آف دا پبلک. صحیح صحیح. وہاں پر یہ جو ہوا ہے کہ انہوں نے یہ جو عیش و عشرت کا جو سلسلہ تھا, زرق برق اور وہ پامپ اینڈ شو اور روب اور جلال اور خوف و فیئر, اس کلچر کا خاتمہ ہوا. صحیح صحیح. بہت خوبصورت. کہ جہاں سے انسان کسی سے ملنے سے بھی گھبراتا تھا,
ایک افسر سے ہاتھ ملانا. وہاں تو میں نے دیکھا کہ آپ وہ جو سربراہ پریزیڈنٹ سے وہ ایسے ملتے ہیں جیسے عام گول بلنا. بہت خوبصورت بات. یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہ کلچر جو ہے یہ ہونا چاہیے اور آئی وش کہ اب یہ کلچر پاکستان میں بھی ہو, اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. بہت شکریہ جمیل قلندر صاحب آپ کا بھی, اظہر علی عابدی صاحب آپ کا بھی, کہ آپ نے وقت نکالا, آپ آئے, اتنی اچھی خوبصورت گفتگو ہوئی. آج ہمیں ایران کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کا موقع ملا اور کس طرح سے انقلاب آیا, اس سے پہلے کی سچویشن, اس کے بعد کی سچویشن. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ پروگرام میں آئے, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی ہم زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں, اور امید ہے کہ آپ لوگ ضرور آئیں گے. جی یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام جو کہ اسلامی ایرانی انقلاب پر ہم نے ڈیزائن کیا. مجھے بہت اچھا لگا یہ پروگرام کر کے. بہت ساری خامیاں جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں ہائی لائٹ ضرور کیا کہ یہ سب چیزیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں, اب ہمیں بھی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. سادگی کی طرف جائیں, جتنا سمپل اپنا لیونگ سٹینڈرڈ آپ رکھیں گے اتنے ہی آپ زندگی میں مطمئن رہیں گے. مجھے ابھی دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.